सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दो एतराज़ात और उन पर तफसीली जवाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। अब मैं छोटे छोटे एक दो एतराज़ और कर देता हूँ ताकि वक्त भी आपका मसरूफ़ हो जाए और लंबी बात भी ना हो। इसी तहज़ीरुन नास में एक इबारत अहले बिदअत पेश करते हैं, ये हुसामुल हरमैन में नहीं है। पेश ये करते हैं कि आप लोगों ने लिखा है कि उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। हालांकि अगर असल किताब को देखा जाए तो उसमें एक लफ्ज़ था बज़ाहिर, उम्मती अमल में बज़ाहिर नबी से बढ़ सकता है। बज़ाहिर एक तो इन्होंने वो काट दिया। दूसरा, मुसन्निफ का इन्होंने मकसद ही फौत कर दिया। हज़रत कासिमुल उलूम वल खैरात तो अपनी किताबों में तशरीफ़ फरमा चुके हैं कि इल्म हो या अमल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे आगे है। न इल्म में हुजूर से कोई पढ़ सकता है, न अमल में कोई हुजूर से पढ़ सकता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता है कि नज़र आता है कि ये चीज़ ज़्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा के बारे में, मेरे सहाबा अगर एक मुट्ठी जौ के बराबर खर्च करें, मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा, और उम्मत के लोग लौ अनफ़क़ अहदुकुम मिस्ल उहदिन ज़हबा, तुम उहुद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो तो उसके सवाब को नहीं पहुँच सकते। अब देखने में ज़ाहिरन सोने का पहाड़ ज़्यादा है और एक मुट्ठी जौ कम है, लेकिन अजर व सवाब में इसके बराबर वो नहीं पहुँच सकता। ऐसे ही है ना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कितने हज किए? 55। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हज फरमाए? अब एक ज़्यादा है या 55? 55 ज़ाहिर है तो वो ज़्यादा है ना। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज मुबारक के तलबिया के एक लफ्ज़ के बराबर भी इमाम आज़म क्या सारी कायनात, क्या अंबिया, सारी कायनात के उलुल अज़्म पैगम्बर रसूल मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बज़ाहिर तो 55 ज़्यादा है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े कितने साल रखे? रमज़ान के। रमज़ान कब फ़र्ज हुआ? 2 में। तो कुल कितने साल के रोज़े रखे? 9 साल के या 10 साल हो जाएंगे। और आपको 70-80 साल की उम्र के, 100 साल की उम्र के लोग भी मिलेंगे जिनको रोज़ा रखते रखते 70 साल हो गए, 80 साल हो गए। अब 10 ज़्यादा नज़र आ रहे हैं देखने में या 100 हैं? 100। अब आपका क्या ख्याल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर रोज़े हो सकते हैं किसी के? सारी कायनात के रोज़े मिल जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के एक लम्हे के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है। असल
اس بات کی ایک اور تھوڑی سی تعبیر تھی، وہ آپ ضرور سمجھیں۔ حضرت کا ذہن یہ ہے کہ اصل جو کمال ہے نا وہ کمال علم ہے، اصل کمال کمال علم ہے۔ عمل میں بھی طاقت علم کی بنیاد پہ پڑتی ہے۔ قیامت میں عملوں کو گنا جائے گا یا تولا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص سے۔ اخلاص کس چیز سے آتا ہے؟ معرفت سے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا اخلاص۔ اور معرفت کس سے آتی ہے؟ علم سے۔ گویا کہ پھر آپ یوں کہیں کہ عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، اخلاص آتا ہے معرفت سے، معرفت آتی ہے علم سے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر عمل میں طاقت اور وزن پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ حضور کا علم ساری کائنات سے زیادہ ہے، زیادہ ہے نا۔ جب علم زیادہ ہے تو خدا کی معرفت بھی، جتنی علم کی حیثیت بڑھتی جائے گی معرفت بھی زیادہ ہوتی جائے گی۔ معرفت کیوں زیادہ ہے؟ علم زیادہ ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے باقی انبیاء کو معرفت وہی سے پتہ چلی اور حضور کو معرفت کا حصہ زیادہ ملا کہ دیدار بھی ہوا، تو معرفت زیادہ ہوئی نا۔ تو جب معرفت زیادہ ہے، علم زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کی پہچان بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب پہچان زیادہ ہو جائے تو پھر عمل خالص خدا کے لیے کرنا یہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جتنا اخلاص کا وزن بڑھ جائے گا اتنا عمل کی طاقت بڑھ جائے گی۔ سمجھ آئی؟ ساری کائنات کے عمل کا وہ اخلاص نہیں ہے جو نبوت کا ہے۔ کیوں؟ اتنی معرفت کسی کو نہیں ہے جتنی حضور کو ہے۔ معرفت حضور کو کیوں؟ حضور کا علم ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ علم تو علم الاولین والآخرین۔ جب علم حضور کا سب سے زائد، معرفت زائد، خضوع زائد، اخلاص زائد، تو پھر عمل کا وزن بھی۔ اسی لیے حضور کی ایک تسبیح کے برابر سبحان ربی الاعلیٰ ساری کائنات حضرت آدم سے قیامت تک کے آنے والے آخری مسلمان تک کی عبادت، ریاضت، للہیت، خشوع، تقوی، ذکر، اذکار، ان کی پوری جناب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اکٹھی کر لو، حضور کے اجر و ثواب کے ایک سبحان ربی الاعلیٰ کے لفظ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہ علم۔ تو یہ بات تو حضرت کی ٹھیک ہے نا کہ اصل کمال کمال علم ہے، اصل کمال کمال علم ہے۔ عمل جو ہے یہ اصل کمال نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمل میں بھی نبوت زائد ہے، حضور عمل میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ بھی حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ہے قبلہ نما، حوالہ ہم نے نقل کر دیا ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ عمل میں بھی حضور سب سے آگے ہے، علم میں بھی آگے ہے، لیکن جو اصل کمال ہے وہ کمال علم۔ ورنہ عمل میں بسا اوقات بظاہر بھی امتی نہ بڑھتا، جبکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں 4 ہیں، امت کے کتنے لوگ ہیں عمریں کراتے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک سفر میں جاتے ہیں، کتنے عمریں کر آئے ہو؟ 10 عمریں کی۔ ہر سال بھی وہی دے رہے 50 سال وہی دے رہے، ہر سال وہی دے کھلوتے ہیں، وہ 500 عمرہ کی تھی کھلوتا ڈال کر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے ایک الزامی حوالہ بھی یاد رکھیں، بریلویوں کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی
فیض الرسول، کیا نام ہے؟ فتاوی فیض الرسول۔ یہ علاقہ ایک انڈیا کا ہے، اسے کہتے ہیں براؤں شریف، براؤں براؤں براؤں، بر وطن ہماؤں، بر وطن بتاؤں، تو اب انہوں نے اس کو چھاپا فتاوی فیض الرسول کے نام سے۔ اس میں تو یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ علم میں غیر نبی نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ ہم نے تو علم کی بات نہیں کی نا، ہم نے تو عمل کی بات کی اور وہ بھی بظاہر کی، لیکن علم کو اصل کمال مانا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ علم جس پر نبوت موقوف نہیں ہے، وہ علم غیر نبی میں نبی سے زائد ہو سکتا ہے۔ علم کی بات مان لی۔ دوسری کتاب ہے ان کی تفسیر الحسنات، جلد 5 صفحہ 445، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والا کون ہے تیرا؟ تو اللہ نے مینڈک کے طرف وحی کی کہ یہ مینڈک سب سے زیادہ ذکر کرنے والی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خیال تو یہ تھا کہ وحی ہوگی کہ آپ ذکر زیادہ کرتے ہو، لیکن وحی کیا آئی کہ یہ مینڈک سب سے زیادہ ذکر کر رہی ہے۔ تو مخلوقات کو عمل میں نبوت سے بڑھانا یہ بھی تم لوگوں کے گھر میں ہے، اور علم میں نبوت کو بڑھانا، نبوت کو گھٹانا اور مخلوقات کو بڑھانا یہ بھی تمہارے اپنے گھر کے اندر موجود ہے۔ لیکن بات بھی ہم نے سمجھا دی اور الزامی طور پر جواب بھی عرض کر دی۔ یہ تو تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اشکال۔ اور اچھا، حضرت گنگوئی پر ایک اشکال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ رحمۃ للعالمین تھی ہے۔ رحمۃ للعالمین اوروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضور کا خاصہ نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں کسی نے سوال کیا، کیا علماء صلحاء ان کو رحمت عالم کہا جا سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ہاں، چونکہ یہ بھی امت کے لیے رحمت تو ہے کسی نہ کسی درجہ میں، تو اس لفظ کو رحمت للعالمین کو بطویل استعمال کیا جا سکتا ہے، بطویل۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کو، استاد شاگردوں کے لیے رحمت نہیں ہے، پیر مریدوں کے لیے، باپ اولاد کے لیے، ماں بیٹی کے لیے رحمت ہے، مولوی صاحب مقتدیوں کے لیے، نبی اپنی امت کے لیے رحمت، اور حضور رحمت للعالمین۔ عالمین کا لفظ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع ہے۔ جمع کا اطلاق کم سے کم کتنے افراد پہ ہوتا ہے؟ 3 پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عالمین سے مراد یہ 10 آدمی مراد لے لے، اور ایک استاذ کے لیے یہ لفظ بولے کہ رحمت للعالمین یہ ان کے لیے رحمت ہے، تو یہ تعویل کر کے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ قرآن نے کیا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت ہے قرآن میں۔ تو عالمین سے کیا مراد تھا؟ اس وقت کے افراد، نہ کہ عالمین سے ساری کائنات شروع سے لے کر آخر تک مراد ہے، بلکہ مراد فقط اس وقت کے لوگ تھے۔ تو عالمین کے لفظ میں تخصیص کر کے اگر اس لفظ کو مخصوص افراد کے لیے بول دیا جائے کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے، تو کسی عالم بزرگ، کسی بڑے آدمی کے لیے اس لفظ کا اطلاق کرنا جرم نہیں ہوگا۔
ہاں جس درجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، اس درجہ میں رحمت للعالمین ہونا کسی کے مقام اور شان کی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ طویل آپ کو کرنے کی کیا ضرورت؟ بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھ دیا ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ دھوپ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اب بتایا، بادشاہ کو رحمت للعالمین کہہ دیا، بڑوں کی کتابوں میں احکامات کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ بابا فرید کی کتاب میں ہے صحبت الصالحین نور و رحمت للعالمین، نیک لوگوں کی صحبت نور بھی ہے اور کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اب بتائیں آپ، شاہ ابو المعالی نے، شاہ ابو المعالی حضرت بابا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت شیخ جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین ابورداست، آپ کی شان میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ اب بتائیں، بابا فرید کے ملفوظات میں، بلکہ خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کے ملفوظات، اس میں یہ بات موجود ہے، لقب یافتہ ہے رحمت للعالمین۔ اب آپ بتائیں، اگر اس لفظ میں طویل نہیں کرو گے تو ان صوفیاء کے بارے میں کیا کہو گے؟ شیخ سعدی کی بوستان میں ہے ایک، اس کا شعر بھی ہے میرے ذہن پہ اترا بیٹھا ہے، اس نے بادشاہ کو تو ہی سایہ خدا بر زمین آسیارہ رحمت للعالمین، اس طرح کا جملہ ہے کہ بادشاہ کو کہتا ہے تو جو لوگ ہیں نا ان سب کے لیے تو رحمت للعالمین ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات قرآن سے چونکہ معلوم ہوتی ہے کہ اس لفظ کو طویل کر کے عالمین کو مخصوص طبقے کے لیے بولنا گنجائش چھوڑا گیا ہے، تو پھر اسی بنیاد پر رحمت للعالمین اگر مخصوص طبقے پر طویل کر لیا جائے کہ پیر اپنے مریدوں کے لیے، چونکہ رحمت تو ہے عالمین سے یہی چند لوگ مراد ہیں، تو اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے طویل کے ساتھ۔ بریلوی کتب کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، ہفت اختاب کے اندر موجود ہے رحمت للعالمین، تحفۃ الابرار اٹھا کے دیکھیں رحمت للعالمین موجود ہے لفظ، دیوان محمدی میں ہے رحمت للعالمین، وہ کہتا ہے ضیاء کے ہستم رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین ہوں، شاعر خود کہتا میں رحمت للعالمین ہوں۔ اب بتاؤ، ایک کتاب میں اس نے لکھا ہے، اسی میں کہتا ہے برائے چشم بینا از مدینہ برسر ملتان بشکل صدر دی خود رحمت للعالمین آمد، دیکھنے والوں کے لیے مدینہ کی سرزمین پر رحمت للعالمین صدر الدین کی شکل میں آئے ہوئے ہیں۔ سیرت امیر ملت میں لکھا ہوا ہے خواجہ محمد یعقوب دربھنگی اور فلاں یہ رحمت للعالمینی کی شان میں جلوہ گر تھے۔ اب بتاؤ، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر یہ لفظ غیر نبی پر استعمال کرنا جرم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پہ استعمال کرنا جرم ہے، تو پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ تمہیں احمد رضا خان کی اس ساری ٹیم کے اوپر بھی فتویٰ پہلے لگانا چاہیے، پھر ہم سے بات کریں۔ ہم نے تو طویل کی بنیاد پہ کہا ہے نا کہ طویل سے، تم نے تو طویل کی بات بھی نہیں کی، تم تو خیر ایسے خواب لگا کے لگے ہوئے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا بھی ہم نے جواب کتاب میں اس تحریر میں دے دیا ہے۔ اچھا، ایک اشکال اور دیکھ لیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کافر کی ہاتھ کی بنی ہوئی پوریاں ہوں، پکوڑے ہوں، حلوہ پوری ہو تو وہ کھانا درست ہے، محرم میں لگائی گئی سبیلیں اور شربت کی سبیل اور نیاز کا کھانا، یہ کھانا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں واہ، ہندو کے ہاتھ کی بنی ہوئی پوریاں تو حرام، حضرت حسین کے نام کی نیاز اور سبیل حرام، بڑے عاشق ہو یار تم لوگ تو۔ اب آپ ان سے پوچھیں
ایک ہندو نے بکرا ذبح کرایا مسلمان کے ہاتھ سے اور دکان پر بیچ رہا ہے. ہر کسی کو پتہ ہے علاقے میں کہ یہ کسائی اس نے رکھا ہوا ہے، وہ ذبح کر کے بنا دیتا ہے. دکان ہندو کی ہے، بیٹھا وہ ہے، پیسے لے رہا ہے. کسائی کون ہے؟ ذبح وہی کرتا ہے، گوشت وہی کاٹتا ہے، ہاتھ وہی لگاتا ہے. کسائی کام کر رہا ہے، ہندو پیسے لے لیتا ہے. گوشت لینے جاؤ، کتنے کلو؟ 2 کلو. بنا دو بھائی 2 کلو گوشت. یہ لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال. ایک مسلمان بکری کو ذبح کرے بسم الحسین، اللہ اکبر، تو پھر حلال ہے. اب شور ڈالا جائے، اوئے ہندو کے دکان سے گوشت تو اس نے لے لیا، لیکن مسلمان کی دکان سے اس نے گوشت نہیں لیا. حالانکہ بات ہے بھی حقیقت کہ اس نے بسم الحسین کہہ کے حرام کر دیا، مردار کر دیا اپنے ذبیحہ کو، چاہے مسلمان تھا. اور یہ چاہے دکان ہندو کی ہے، لیکن مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے تو حلال ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ہندو کے ہاتھ کی بنی ہوئی دوا وہ استعمال کر لینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ جو دوائیاں غیر ملکی بنی ہوئی ہیں تو لوگ استعمال نہیں کرتے. یہ دوائیاں جتنی ہیں پیچھے سے سارے ان کے وہ سیمپل، وہ جناب کیا نام ہے اس کا، وہ کن چیزوں سے بنایا گیا ہے، بنانا کس نے ہے، یہ جی کمپنیاں، یہ سارا میٹیریل یہ سب وہ غیر ملکی لوگ بنا رہے ہیں. پاکستان میں اگرچہ بن رہی ہے لیکن وہ نسخہ جات یہ ادھر ہی سے سارے چل رہے ہیں. ساری دنیا کھا رہی ہے دوائیاں، بنائی کافروں نے ہے، کھا رہے ہیں ہر کوئی. اصل فرق یہ ہے، یاد رکھنا، کہ اللہ کی ذات کی نظر ماننا تو ہے ٹھیک، اور عبادت. حضرت بی بی مریم نے بھی کہا تھا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ان کی اماں جان نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ اللہ کے لیے ہے. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور ادھر بی بی مریم نے کیا کہا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں منت کس کی مانتی ہوں؟ اللہ کی منت مانتی ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اب منت تو ماننی اللہ کی چاہیے، یہ ہے عبادت. غیر کی منت مانی جائے گی تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، ناجائز ہے. سبیل کا پانی یا نیاز کا کھانا یہ حضرت حسین کے نام پہ منت ہے. یہ ان کی منت کے ذہن سے یہ کام کیا جا رہا ہے. حضرت حسین کے نام کی یہ سبیل ہے، یعنی ان کے نام کی منت ہے، یعنی ان کو خوش کرنا مقصود ہے، رب کی رضا نہیں. تو جب یہ عبادت غیر اللہ کی ہے تو پھر حرام ہی ہونی ہے نا. کیا خیال ہے؟ اصل بات یہ ہے جو قوم کو نہیں بتاتے اور ادھر ادھر سے دھوکہ دے کے جلا ہوا ہے، یہ دیکھو جی کتنا بڑا. یہ عنوان خود اس قسم کے پورے بناتے ہیں کہ لوگ عنوان دیکھ کے کہ اوئے توبہ توبہ یار بڑے دیوبندی عجیب لوگ ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں. بھئی غیر اللہ کی عبادت کرنا تو یہ تو ناجائز ہے. نظر عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے درست نہیں. فتاوی میریہ میں پیر میر علی نے بھی لکھا ہے، نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی درست نہیں. تو یہ جو سبیل لگائی تھی یا یہ جو اس نے دیگیں چڑھائی تھی نیاز کی، یہ تو منت تھی اور منت غیر اللہ کی درست نہیں ہے، لہذا یہ عمل جائز نہیں ہے، غلط ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اشکال ذہن سے اٹھ گیا؟ اچھا ایک اور اشکال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میں چھیڑ رہا ہوں
بڑے اشکال میں زور کے بعد انشاءاللہ لاتا ہوں۔ اچھا ایک اشکال ہی کرتے ہیں، اوئے ہوئے 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 جی علماء دیوبند تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ٹوٹل باتیں کتنی ہیں؟ 3۔ پہلے آپ واقعہ سن لیں۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کے والد تھے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے مرید تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں سویا پڑا ہوں، خواب دیکھا کہ میں کتاب اپنے پیچھے پڑی تھی کمر کی طرف، وہ رکھ کے سو گئے۔ پھر خواب میں خیال آیا، پھر وہ اٹھ کے صحیح جگہ پہ رکھی، پھر سو گئے۔ خواب میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اشرف علی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بجائے محمد رسول اللہ کے زبان سے اشرف علی نکلتا ہے۔ وہ تو بڑے پریشان ہوئے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر وہ یاد، حتیٰ کہ جناب وہ کھڑے کھڑے گر گئے اور چیخ ماری اور رونے لگے اور بیدار ہو گئے۔ وہ کیفیت برقرار ہے، عجیب زبان کی لڑکھڑاہٹ، عجیب بے چینی، عجیب کیفیت، پریشانی۔ اب اسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن درود شریف میں بھی بجائے حضور کے نام کے اشرف علی نکلتا ہے۔ زبان بے اختیار ہے، قابو میں نہیں ہے، تو میں تو بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ کتنے دن سے کھانا نہیں کھا رہا، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا رہا، اسی صدمے اور پریشانی میں کہ یہ کوئی سے کیا ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا، حضرت نے فرمایا تیرا پیر متبع سنت ہے۔ اب اس میں ٹوٹل 3 باتیں ہیں، خواب میں کلمہ پڑھنا، بیداری میں درود پڑھنا، اور تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا تسلی دینا۔ خواب میں کلمہ پڑھنا، خواب اگر اعتراض کی چیز ہے تو پھر جوانی کا خواب تو بریلویوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم نے خواب دیکھا تھا وہ تمہاری بیوی ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر تو بیوی نہیں تو پھر تو تمہیں سنسار کرنا چاہیے، کیوں جی؟ یا کوڑے لگانے چاہیے؟ خواب تو دیکھیں ہیں، تو خواب سے کیا اعتراض ہوتا ہے؟ جب حدیث میں آتا ہے، مشکات میں ہے، رفع القلم عن 3، 3 آدمیوں سے قلم بھی اٹھا لیا گیا، النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب وہ جاگتا، جب تک نہیں جاگتا تو وہ تو مرفوع القلم ہے، بچہ مجنون مرفوع القلم۔ تو مرفوع القلم پر اعتراض کس بنیاد پر؟ وہ تو خواب دیکھ رہا ہے، خواب والے پر اعتراض کیسے کیا جائے؟ اور اس بندے کی حالت بھی دیکھو، خواب میں بھی وہ کہتا ہے میری زبان قابو میں نہیں ہے، خواب میں بھی۔ یہ تو ڈبل درجے کی اس کی صفائی ہے کہ اول خواب پہ اعتراض نہیں، پھر خواب میں بھی بے قابو ہے زبان۔ لہذا فتویٰ کس بنیاد پہ لگے اس پہ؟ بریلوی اتنے جھوٹے ہیں، لگتا یہ ہے کہ پیداوار ہی جھوٹ کی ہے۔ ان کا باپ جب قریب گیا تھا تو وہ کوئی جھوٹ ہی کی مشین ساتھ لے کے گیا تھا، جھوٹ ہی جھوٹ۔ کہتے ہیں بیداری میں کلمہ پڑھتا رہا، ساری دنیا رضا خانیت کو الٹی لٹک جائے۔ وہ مرزا جیلمی بے ایمان شیطان بھی کہتا ہے بیداری میں کلمہ پڑھتا رہا، تیرا پیو لگتا ہے جو تو سنتا رہے وہ دیکھو بیداری کلمہ پڑھتا بیٹھا۔ یا آپ کا بہنوئی تھا کہ وہ آپ کو سنا رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں کلمہ، یہ پڑھ رہا ہوں؟ ایک دفعہ بھی اس سے بیداری کے اندر کلمہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ سب جھوٹ ہے، ایسے بیداری میں کلمہ پڑھتا رہا نہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ الامداد کا وہ رسالہ چھپا ہوا ہے،
آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ وہ یہی ہے کہ میں اتنا پریشان ہوا، گر گیا اور چیخ ماری، اور پھر حالت میری عجیب ہو گئی اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ اب بتاؤ، خواب تھا نا یہ تو۔ دوسری چیز ہے بیداری میں درود شریف پڑھنا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ بیداری میں بھی میری زبان قابو میں نہیں، بے اختیار ہے، زبان اپنے اختیار میں نہیں، تو جو آدمی بے اختیار ہو اس آدمی کی زبان سے اگر یہ جملہ درود شریف کا نکل گیا تو شریعت اس پہ کیا فتویٰ دے؟ جس کی زبان بے قابو ہے، لڑکھڑا گئی ہے، غلطی خطا کر گئی ہے، شریعت اس کو کچھ نہیں کہتی۔ مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو مثال دی، ایک آدمی جا رہا ہے سواری پر، اس نے کھانا پینا لادا ہوا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، جنگل سے گزرا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ ٹھہر گیا، جب سوتا ہے، سو کے اٹھتا ہے تو سواری نہیں ہے، وہ بڑا پریشان ہوا کہ سواری کدھر گئی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، حتیٰ کہ مرنے کے لیے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھولتا تو سامنے سواری ہے، اور وہ خوشی سے کہتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا، تو نے تو مہربانی کا کمال کا کیا کہا ہے، ہائے ہائے، خوش ہو گیا۔ اور خوشی میں کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ جملہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ حضور نے کیا فرمایا، اخطا من شدت الفرح، خوشی کی شدت میں اس سے خطا ہو گئی، یعنی خوشی کی اتنی شدت ہوئی کہ اس کی زبان قابو میں، تو خطا ہو گئی۔ حضور نے کافر نہیں کہا، اس سے خطا کہا ہے، اس سے خطا ہو یہ کہا ہے، اس کو کافر نہیں قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس سے بے اختیاری میں ایسی بات صادر ہو گئی ہے اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ بتائیں، حضرت تھانوی اس کو کافر کیسے کہتے؟ درود اس نے بے اختیار زبان سے پڑھا ہے، وہ کہتا میں اختیار میں نہیں، ادھر اختیار میں نہیں ہے تو حضور نے بھی تو کافر نہیں کہا۔ اور تیسری بات یہ کہ درود شریف پڑھا ہے، درود پہ تو تمہارے شجرے چھپے ہوئے ہیں، اللہم صلی وسلم علیہ وعلیہم وبارک وعلا کر کے پھر آگے کہتا ہے وعلا احمد رضا وعلا نقی علی خان وعلا حشمت رضا وعلا فلانا فلانا حامد رضا ریحان رضا مصطفیٰ رضا اختر رضا خان بریلوی۔ درودوں کے تو تم نے انبار لگائے ہوئے ہیں، شجرہ طیبہ چھپا ہوا ہے، ایک اختر رضا خان ازہری کا الگ ہے، ریحان رضا خان کا الگ ہے، اس میں یہ سارے درود لکھے ہوئے ہیں ان پہ۔ یہ تمہارے جو شجرے چھپے ہوئے ہیں درودوں والے، کبھی تم نے ان کو بھی غور کیا ہے؟ ایک بات تو جب درود پڑھا اس نے وہ بھی بے اختیاری میں، تو پھر فتویٰ کس بنیاد پہ ہو؟ اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن اس کو میں ویسے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ درود کے لفظ یہ تھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ اب بنتی کہتا ہے دیکھو نبینا، یہ کس کو نبی کہہ رہا ہے؟ مولانا اشرف علی کو نہیں، یہ درود بالطبع ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ بالطبع درود ہے نا، آل محمد پر درود اصالتاً نہیں بلکہ اصالتاً درود غیر نبی پر ممنوع ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہماری اصول الشاشی میں لکھا ہوا ہے والسلام علی ابی حنیفہ و احبابی۔ آپ لوگ کیا تعویل کرتے ہیں اصول الشاشی میں؟ یہی کہ بھائی اوپر والصلاۃ کیا نام ہے والصلاۃ علی سیدنا محمد، حضور کی ذات پر صلاۃ لکھ کے آگے
تبا کے اندر اس نے تابع بنا کر حضور کے صحابہ اور کرتے کرتے پھر امام صاحب اور امام صاحب کے ساتھیوں کو شریک کر دیا ہے. تو یہ کوئی ضرور نہیں. جیسے آپ کہتے ہو وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریاتہ و اولیاء امتہ و علماء امتہ اجمعین. تو یہ غلط ہوتا ہے. تو یہ جتنا غیر نبی کے الفاظ آپ لائے ہو یہ ان سب کو نبی کے درود کے تابع بنا کے لائے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اصالتاً غیر نبی پہ درود کے آپ شروع سے یوں کہے اللہم صلی علی اشرف علی غلط، یہ تو غلط ہوگا. لیکن اگر تابع بنا کر کسی پر درود ہے تو یہ غلط بھی نہیں ہے. تو اس نے تابع بنایا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا حضور کی ذات و مولانا اشرف علی، یہ بالطبع حضرت تھانوی کا نام ہے. لیکن اس تابع بنانے میں بھی وہ کہتا ہے کہ میری زبان بے قابو ہے، بے اختیار ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک آدمی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر ٹھا کر دیں گے. اب ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جانے دے، ایسی بات نہ کہے، ایسی بات. لیکن اگر کہتا بھی ہے تو رخصت کا اس کو پھر بھی راستہ حاصل ہے کہتے ہوئے، لیکن یہ خیال رکھے قلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا پورا ایمان پر مضبوط ہو. اب آپ بتائیں زبان اب بے قابو تو نہیں ہے، اب مجبور ہے، گولی نظر آ رہی ہے. اب جان بوجھ کے بھی اس نے کلمہ کفر کہا ہے تو شریعت اس کو چھوڑ دے رہی ہے. اور تو بے قابو جس کی زبان ہے، جس کے اختیار میں نہیں، جس کے بس میں نہیں، اس کے اوپر فتویٰ لگانے کے چکر میں ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تیسری چیز حضرت تھانوی نے تسلی کیوں دی ہے؟ بچہ مکدی پہ یہ گال وہیں تھوڑا جا خیال کر. حضرت نے تسلی کیوں دی ہے؟ کافر کیوں نہیں کہا؟ بھئی کافر ثابت ہوتا تو کہتے. تسلی کیوں دی ہے؟ بریلوی کہتے ہیں ہاں ان کو نبی بننے کا شوق تھا نا، تسلی کیسے دیتے؟ نہیں، تسلی اس لیے دی کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. مشکات باب الوسوسہ میں روایت ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے، ایسا وسوسہ آتا ہے کہ وسوسہ ایسا پیش آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئلہ جل کے بن جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے بیان کریں. اور بعض دفعہ وسوسہ آدمی کو آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات آتی ہے دماغ میں کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذاک صریح الایمان. کیا فرمایا؟ یہ تو صریح ایمان ہے. کیوں؟ جو بندہ وسوسہ جو ہوتا ہے یہ بھی غیر اختیاری چیز ہے. یہ بھی جو آدمی غیر اختیاری چیز پر اتنا پریشان ہے جو گناہ بھی نہیں ہے، تو وہ آدمی گناہوں سے کتنا دور رہتا ہوگا، اس آدمی کے ایمان کا کتنا اڑان ہے کہ جو غیر اختیاری بات پر بھی اتنا پریشان ہے اور کہتا ہے میں زبان پر لاؤں اس سے بہتر ہے کہ جل جاؤں. وہ ایمان کتنا مضبوط رکھتا ہوگا. جو آدمی 3 دن روتا رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں کچھ اور پریشان ہے اور بے اختیاری چیز پر پریشان ہے، جو گناہ بھی نہیں، کفر بھی نہیں، جرم بھی نہیں، اس آدمی کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں؟ تو حضرت تھانوی کو تسلی دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی؟ حدیث سے تو یہی پتہ چلتا تسلی تو. لیکن اس شبے کا بھی رد کر دیا. یہ جو کہتے ہیں نا ان کو نبی بننے کا شوق تھا، اس شبے کا بھی رد کر دیا. کیسے؟ حضرت تھانوی نے کیسے رد کیا؟ تعبیر ایسی دے کے کہ
تیرا پیر متبع سنت ہے کہ میرا اور حضور کا تعلق غلامی اور آقا والا ہے، میں تو غلام ہوں، مجھے ان سے کوئی نسبت نہیں سوائے غلامی کے، میں تو غلام ہوں۔ اب بتائیں یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا غلامی کی نسبت بتائی ہے کہ تیرا پیر کون ہے؟ کہ حضور کا غلام ہے۔ اب آپ بتائیں اس پہ کیا فتویٰ رکھتے؟ لوگ کہتے ہیں ایسا خواب لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے ایسی حدیث لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس میں سے والی حدیث کیوں لکھی ہے تم نے بتاؤ؟ ظاہر بات ہے کہ جو چیز غیر اختیاری ہو اور اس پہ مسلمان پریشان ہے تو یہ اس کے ایمان کی بہت بڑی بات ہے۔ تو جو چیز غیر اختیاری ایک سرزد ہو گئی اور اس پر پریشان ہو یہ آدمی، اس کو تسلی دینا اور ایسا کام لکھنا، یہ تو اس حدیث کی تابع داری اور پیروی تھی، اس کے لکھنا۔ ٹھیک بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن آپ کو بریلویوں کے خواب بھی ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایک کتاب ہے منبع انوار، کتابوں کے نام لکھ لو۔ ایک کتاب ہے فوائد فریدیہ، ایک کتاب ہے انقلاب حقیقت فی التصوف والطریقت، ایک کتاب ہے خزینہ معرفت۔ ان سب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ، انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، لا الہ الا اللہ پیسہ رسول اللہ۔ اور ایک کتاب اور ہے وہ لکھ لو تحقیق الحق پیر میر علی شاہ کی، اس میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ ایک کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، اس میں بھی یہ بات موجود ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ آپ ہمارا ایک خواب اٹھائیں گے، ہم تمہاری کتابوں سے 20 خواب نہیں حقیقت کے یہ الفاظ لائیں گے، کیا کرو؟ پیر میر علی سے پوچھو تحقیق الحق میں کیوں لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا، ہماری طرف دوڑتے ہو۔ فوائد فریدیہ میں بابا غلام فرید چاچڑا والا کہتا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اس سے تو تم نے نہیں پوچھا۔ شبلی ایک دن بیٹھے تھے، شبلی بہت بڑے بزرگ تھے، ایک شخص آیا، حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں، فرمایا اچھا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، ٹھیک ہے مرید کر دیتا تھا، لیکن یاد رکھو میں نے تو تیرے امتحان کے لیے پڑھایا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ بھی کتابوں میں تمہاری کھڑا ہے، تذکرہ غوثیہ میں موجود ہے، چشتی رسول اللہ دیگر تمہاری کتابوں میں ہے۔ تو ان سب میں یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، خزینہ معرفت، انقلاب حقیقت، منبع انوار، اس میں یہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، لا الہ الا اللہ پیسہ رسول اللہ۔ میاں شیر محمد شرق پوری صاحب کے پاس ایک شخص آیا، داڑھی منڈا تھا، انہوں نے رکھ کے تھپ ماری وہ منہ پہ، بات کیوں رہے تو کلمہ یہ پڑھے کر لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، کیا پڑھا کر لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، لندن کی طرف منہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ پیسہ رسول اللہ پڑھا کرو تم۔ میاں صاحب جلال میں آ گئے، اب ہمارا خواب نہیں چھوڑتے، ہم تمہارا بیداری کا حال پیش کریں تو تمہیں تکلیف ہونی شروع ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں کو کیوں پیش کرتے ہو۔ اگر طویل تم اپنے بزرگوں کی کرتے ہو تو ادھر بھی ہو سکتی تھی طویل، آپ ادھر بھی تھوڑا سا توجہ فرما لیتے، لیکن جناب نے ادھر طویل کرنے کی کوئی چانس چھوڑی نہیں۔ ٹھیک ہے،
چلو بس کرو، باقی انشاءاللہ زور کے بعد میں نے کافی ساری عبارتیں نمٹا دی ہیں، بڑی عبارتوں کو چھوڑ دیا، زور کے بعد انشاءاللہ اس پہ پھر کلام کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔